Jerusalem. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर यरूशलेम रोह ज़मीन पर वो वाहिद शहर है जिसे तीनों इलाहामी मज़ाहिब यानी यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम के मानने वाले इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते हैं और इसे मुक़द्दस सरज़मीन तस्लीम करते हैं। ये तारीख़ शहर अपने अंदर मुख्तलिफ़ कौमों की तारीख़, अरूज व ज़वाल, जंगो जदल और दास्तानें समेटे हुए है, जिसने कुदरत और इंसान के हाथों तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। ये मुक़द्दस शहर कई बार उजड़ा और आबाद हुआ, लेकिन आज भी यरूशलेम लोगों के दिलों में एक इनफरादी मुकाम रखता है। इब्रानी ज़बान में यरूशलेम और अरबी ज़बान में अल-क़ुद्स के नाम से मशहूर तारीख़ी शहर बैतुल मुक़द्दस, जिसके मायने पाक घर हैं। शहर यरूशलेम अपनी जोग्राफ़िकल लोकेशन के लिहाज से भी अजीब तरीन शहर है। ये शहर नहलवान पहाड़ी पर वाक़या है, जो जज़ील की सरजमीन से लेकर उक़बा तक फैला हुआ है, जो जनूब और मशरिक़ के अलावा पहाड़ी के दरमियान घिरा हुआ है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये बताता है कि यरूशलेम में कभी कहत नहीं पड़ता, जबकि ये शहर 3000 साल से मौजूद है। यरूशलेम की वादियों में मौजूद दूर दूर तक फैले चूना पत्थर और संगमरमर की बंजर वादियों की एक पुरकशिश और कुदरती वादी की शक्ल इख्तियार करती है। यरूशलेम के कई नाम हैं, मुख्तलिफ कौमों ने इसे मुख्तलिफ दौर में अलग अलग नाम से नवाजा है। इसका सबसे पुराना नाम जेबस है। यहूदी लिटरेचर के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस शहर को जहरा कहा और बाद में शालीन नामी बादशाह ने 2000 साल कबल मसीह में इसमें शेरन का इजाफा किया। इस तरह दो इब्रानी अल्फाज यानी यरो और शेरम का मुरक्कब ये शहर यरूशलेम कहलाया। इसके अलावा अरबों ने उसे सुनहरा शहर यानी द गोल्डन सिटी का नाम भी दिया था, क्योंकि जब सूरज तलू होता तो उसकी किरणों से यहाँ सुनहरी पत्थरों से बने हुए मकानात जगमगा उठते। जब यहाँ रोमियों की हुकूमत आई तो उन्होंने इसे इलिया का नाम दिया। इस तरह मुस्लिम हुक्मरानों ने इसे अल-क़ुद्स का नाम दिया, जबकि यहूदो नसारा यरूशलेम के नाम को ही तस्लीम किया और इस तरह आज तक इसे यरूशलेम कहा जाता है। इंसानी यादों में दुनिया का कोई मुकाम बैतुल मुक़द्दस से कदीम अब तक मालूम नहीं है। अहले किताब के अकायद के मुताबिक इलिया वो सरजमीन है जिसके ज़रिए इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। यही वो जगह है जहाँ से कायनात की तख्लीक हुई, जबकि अहदीस के मुताबिक यरूशलेम में सबसे पहले खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या इनके किसी बेटे ने कदम रखा था। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोह ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद हराम है और इसके 40 सालों बाद बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद डाली गई थी, लेकिन गालिबन इस वक्त यरूशलेम में इंसानी आबादी ना थी। तारीख़ के मुताबिक सबसे पहले यहाँ आले साम यानी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलादें 2500 कबल मसीह में आकर आबाद हुई, जिन्हें कनाई कहा जाता था। इसलिए यरूशलेम को कदीम तारीख़ में अर्ज़ किनान के नाम से याद किया जाता है। फिर 200 के कबल मसीह के ज़माने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक़ से यरूशलेम हिजरत फरमा कर इस इलाके में पहुँचे और हबरून के मुकाम पर सकूनत इख्तियार की। किताब मुक़द्दस और इब्न कसीर की रवायतों के मुताबिक उस वक्त यरूशलेम के बादशाह शेलम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और इस तरह हबरून में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ताकत और कुदरत में इजाफ़ा हो गया। यही आप अलैहिस्सलाम की औलादें हुईं और आप अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इसी मुकाम पर गुजारा और हबरून में ही मदफून हुए। 40 सालों बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परपोते यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उसी जगह खुदावंद को ख्वाब में देखा था, लिहाजा उन्होंने इस मुकाम पर बैतुल ईल का तमीर की, जो यहूदियों की पहली मुक़द्दस मुकाम माना जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें, जिन्हें बनी इसराइल कहा जाता है, ये लोग किनान छोड़कर मिस्र की तरफ हिजरत कर गए और लंबे अरसे तक वहाँ फ़िरौनियों के ग़ुलाम बने रहे। इस ज़माने में कौम अमालका ने अर्ज़ फ़लस्तीन और यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया और जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले तो इसी अर्ज़ मुक़द्दस का इनसे वादा किया गया, जो बनी इसराइल को अता होने वाली थी। इस वक्त इसराइलियों की तादाद 7 लाख से भी ज़्यादा थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बनी इसराइल फ़लस्तीन में दाखिल ना हो सके, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम के जानशीन हज़रत यूशा बिन नून की रहनुमाई में बनी इसराइल ने कौम अमालका से जंग लड़ी।
اور انہیں فتح ملی۔ اس طرح دوبارہ بنی اسرائیل فلسطین کے آبائی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک بنی اسرائیل کا دارالسلطنت حبرون ہی تھا، کیونکہ اب بھی مرکزی شہر یروشلم ممالکہ کے قبضے میں تھا۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 لاکھ کے عظیم لشکر کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا اور ممالکہ کو شکست دے کر یروشلم کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ یہیں سے یروشلم کی عظیم سیاسی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں یروشلم ہمسایہ شہروں نے بھی بنی اسرائیل سے امن کا معاہدہ کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کے چاروں اطراف اونچی اونچی فصلیں قائم کی اور بڑے بڑے چشمے کھدوائے گئے، پتھریلی وادیوں میں باغات لگائے گئے اور یروشلم میں عبادت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کروائی گئی۔ اس ہیکل کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا اور اس جگہ اونچی اور بہترین عمارت کی تعمیر کروائی، جس میں بڑے بڑے شاہراہ، کمرے اور برآمدے بنائے گئے۔ اس ہیکل سلیمانی کو مکمل ہونے میں 13 سال کا عرصہ لگ گیا۔ اب یروشلم بنی اسرائیل کا دارالسلطنت قرار پایا اور شہر کی شان و شوکت میں مزید اضافہ۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی ابتدا ہوئی۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ یہاں موجود مغربی دیوار یہودیوں کی اہم مذہبی یادگار ہے، جسے دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ بچا ہوا حصہ ہے۔ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، یعنی بیت الحمر بھی یہی واقعہ ہے۔ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہی مسلوب کیا گیا اور اسی شہر میں ان کا سب سے مقدس کلیسا یعنی چرچ آف دا ہالی سپیچل واقعہ ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال تک قبل بھی بیت المقدس میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور انبیاء علیہ السلام کی دیگر نشانیاں موجود تھیں۔ اور پھر شہر میں سینکڑوں نہریں کھدوائی گئیں، سڑکیں پکی کی گئیں اور اس طرح یروشلم اپنے دور کا سب سے خوبصورت ترین اور عظیم تجارتی مرکز بن گیا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس زمانے میں یروشلم کا رابطہ دنیا کے عظیم ترین تہذیبوں سے اور شہروں سے تھا، جن میں وادی سندھ، مصر، فارس اور میسوپوٹیمیا شامل ہے۔ وادی سندھ کے شہر ہڑپا اور موہنجودڑو سے اہل یروشلم سونے، چاندی، ہاتھی دانت، مور، مسالے اور کپاس کی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم و شان دور حکومت کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ انہوں نے تورات میں رد و بدل کر دی، پیغمبروں کو قتل کیا، یہوہ کی مورتیاں بنا کر بت پرستی کی ابتدا کی اور سود، زنا اور ہر طرح کے جرائم میں مبتلا ہو گئے۔ لہٰذا ان کی اس نافرمانی کے تحت یروشلم پر بیرونی طاقتوں نے کئی بار حملے کیا اور 1000 سال کی اس طویل تاریخ میں تقریباً 17 مرتبہ یروشلم پوری طرح اجڑا اور دوبارہ آباد ہوا۔ ان حملوں میں شاہ مصر سیسیاب کا حملہ، اشوری بادشاہ سقراپ کا حملہ، 500 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر کا حملہ، 300 قبل مسیح میں سکندر اعظم کا جنرل سکوپس کا حملہ اور سن 17 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس کا حملہ تباہ کن حملے تھے۔ ان میں بخت نصر اور ٹائٹس کے حملے سے یروشلم اور یہاں کے آباد لوگوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ اس حملے میں ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو گیا، تورات کے نسخے جلا دیے گئے، اسرائیلی عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا، شہر میں قتل عام ہوا، یہودیوں کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے گئے اور یروشلم کے تمام عظیم محلات اور تعمیرات پتھر کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک یروشلم بیزنطینی سلطنت یعنی عیسائی حکومت کا حصہ رہا اور 5ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے ساتھ یروشلم کی تاریخ میں ایک باب کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے 7ویں سال سفر اسراء اور معراج پر تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی نماز کی امامت کروائی اور پھر اسی مقام سے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔
اس طرح کعبہ شریف اور مسجد نبوی کے ساتھ یروشلم کے بیت المقدس کو اسلام کا اہم ترین مقام کا درجہ حاصل ہوا۔ 16 ہجری یعنی 236 عیسوی میں حضرت عمر ابن خطاب کی خلافت میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کروا لیا گیا اور یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 86 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی اور خلیفہ عباس منصور نے مسجد کی تعمیر کروائی۔ مسلمانوں نے کی یروشلم فتح کرنے کے بعد کئی عرب ممالک وہاں آ کر سکونت پذیر ہو گئے اور کچھ عرصے میں ہی یروشلم ایک خالص عربی علاقے میں تبدیل ہو گیا۔ بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ رہا، لیکن جیسے ہی خلافت کمزور پڑنے لگی تو 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ تقریباً 88 سال تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہا اور آخرکار قبیلہ ایول کی آزادی کی خاطر 16 جنگیں لڑ کر صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں یروشلم کو دوبارہ آزاد کروا لیا۔ صلاح الدین کے بعد تقریباً 700 برس تک یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ رہا۔ جہاں ترک عثمانیوں نے اس شہر کو خوب ترقی دی تو وہیں یہود و نصارہ کے لیے بھی شہر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے اور یروشلم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے لمبے عرصے کے لیے امن و امان کا دور دیکھا۔ لیکن پھر سال 1917 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یروشلم دوبارہ فتنہ فساد کا مرکز بن گیا اور 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے ارض فلسطین کے خطے میں صہیونی سلطنت قائم کی گئی اور یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا عرب ممالک اسرائیل کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن یورپ اور امریکہ کے سہارے سے اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دے دی اور پھر 1986 عیسوی میں 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودی یروشلم اور بیت المقدس پر بھی قابض ہو گئے۔ عرب اسرائیل جنگ میں فتح کے بعد یہودیوں نے یروشلم سمیت فلسطین کے مشرقی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جسے عالمی برادری آج بھی غیر قانونی قبضہ قرار دیتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ اسرائیل فلسطین کے مزید علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا، جو آج تک جاری ہے۔ ان قبضوں کے رد عمل میں ہر سال فلسطین میں اسرائیل کی انسانیت سوز ظلم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان اب تک تقریباً 1 صدی سے تکلیف اور آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں اور یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو خود اپنے ہی علاقے میں اور اپنے ہی وطن میں مہاجر جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ کسی بھی صورت میں اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشترکہ غم ہے اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ صرف اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ احادیث کے مطابق قرب قیامت میں یروشلم جنگوں کا مرکز ہوگا اور وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں اور دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا اور وہ دجال کو بابل لوط کے پاس قتل کریں گے۔ بابل لوط فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے اور اس طرح فتنہ یاجوج و ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب حبل خمر کے پاس ہوگی اور قیامت کے قریب وہ بھی وقت آئے گا جب ایک مومن جماعت کے ہاتھوں مسلمان ایلیا یعنی بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا نصب کریں گے۔